वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन जर्नलिस्ट हैं इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इमरान साहब। इमरान साहब, सूरत हाल मुल्क के अंदर सियासी माहौल, सियासी पारा काफ़ी हाई है। आपसे मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि जो आज हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब को तलब करने की जो कोशिश कर रही है उसमें उसने एक स्टेप लिया है कि आज अखबार में इश्तिहार का उन्होंने कहा है कि जी आप अखबार में इश्तिहार दें और अगर वो नहीं आते तो उसके बाद उनको इश्तिहारी करार देते हैं। आपका हमने जो पिछले प्रोग्राम भी किया उसमें आपका इंटरव्यू लिया और आपने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर बीमारी का बहाना बनाकर बैठे हैं। ये बताइए कि ये सारी चीज़ें नवाज़ शरीफ के लिए लीगली कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर वो वापस आने का इरादा रखें तो? देखें मुर्तज़ा, जो लीगल मामला था ना उसमें तो ये केसेस इस काबिल नहीं है कि इनको लड़ा जाए। ख़ास तौर पे जो टीटी स्कैंडल खुला है वो जो 50 से ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद है नैब के बाद जो उन्होंने जमा करवाए शहबाज शरीफ वाले रेफरेंस में, ये जो टीटीज़ वाले मामला हैं इनमें बाकायदा बैंक की ट्रांजैक्शंस और उनके रिकॉर्ड हैं। ये एक एक वॉल्यूम जो है पूरे बैंक का रिकॉर्ड है कि ये इसके पैसे यहाँ से आए, यहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ आए और फिर शरीफ खानदान ने खर्च कर दिए। तो इसमें सबूत बहुत ज़्यादा है। ये केसेस इस काबिल नहीं है कि इनको लड़ा जाए। हाँ, इन केसेस को आप पॉलिटिसाइज करें, मामलात को आप पॉलिटिक्स की नज़र कर दें, कानूनी मामलात को आप सियासी मामलात में जब कन्वर्ट करेंगे और उसमें हुकूमत वक्त और उनके दोस्त बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को हर वो फैसिलिटी दे रहे हैं जिससे वो अपने मामलात को और अपने केसेस को सियासी नौयत का बना पाएं या सियासी नौयत का साबित कर पाएं। इस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई है और सर्वाइवल की इस लड़ाई में ये कानूनी लड़ाई की तरफ जहाँ जाएगी PMLN वहाँ इनको मार पड़ेगी। वहाँ शवाहिद इनके खिलाफ हैं, सबूत इनके खिलाफ हैं, चीज़ें इनके अगेंस्ट हैं। लेकिन जहाँ पे ये सियासी करेंगे इस सारे मामले को वहाँ पे इनके लिए रूम क्रिएट हो जाएगा और वो रूम क्रिएट करके दिया जा रहा है। जो FIR वाला मामला है ना वो तो मियां नवाज शरीफ साहब को आपने फैसिलिटेट कर दिया है। वो अब ये पर्चा ले जाएंगे और ले जाके बरतानिया को, बैन अल-अक़वामी इदारों को और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन सबको दिखाएंगे और दिखा के ये कहेंगे ये देखें मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेरे ऊपर बगावत का मुकदमा है, मेरे ऊपर जो है वो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मैं बलवे करवा रहा हूँ इस मुल्क के अंदर, मैं फोर्सेस के खिलाफ काम कर रहा हूँ। तो ये दफात जो सारी मेरे ऊपर लगी हैं ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म इस मुल्क का और मेरे खिलाफ ये मुकदमा आप बताइए बनता है तो बैन अल-अक़वामी सतह पे कोई आदमी पाकिस्तान में तो नहीं रहता, वो बड़े आराम से इसको फैसला कर लेंगे कि मियाँ साहब आपके साथ ज्यादती हो रही है। वो कहेंगे जब मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे पाकिस्तान वाले क्यों बुला रहे हैं? अब आप समझिए कि मुझे पाकिस्तान बुला के विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर वहां से बीमार होकर आ गया हूं तो मुझे अब आपने वापस नहीं भेजना। तो मियाँ साहब की जितनी मैक्सिमम मदद हो सकती थी, जितना मियाँ साहब को फैसिलिटेट किया जा सकता था वो इस एक मुकदमे में किया गया है। अच्छा, ये बताइए फैसिलिटेट आपके ख्याल से कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं जिन्होंने बाहर निकलने में फैसिलिटेट किया था। ये इमरान खान नहीं है, इमरान खान की हुकूमत नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमेशा फैसिलिटेट करते हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा NRO देते हैं, ये वो लोग हैं इदारों में बैठे हुए जो खुफिया डीलें भी करते हैं, खुफिया मुज़ाकरात भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ बात करते हुए अपोजिशन हो या हुकूमत हो या सहाफ़ी या कोई भी सफ़ेद पोश आदमी हो उसके पर चलते हैं। ये वही लोग हैं। ये बताइए इन वो लोगों को इसका क्या फ़ायदा है? इनको इस बात का यही फायदा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिवाइवल दिलवा रहे हैं। ज़ाती फायदा हो सकता है, ज़ाती फायदा हो सकता है। मियां साहब देखें उनकी परचेजिंग पावर बहुत बड़ी है। मियां साहब के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा, इमरान खान को भी तो आपने प्रेशर में लेना है। जिन्होंने बाहर निकाला है, क्या उनको लगता है कि इसको वापस आना चाहिए इस आदमी को? अगर उनको लगता कि इस आदमी को वापस आना चाहिए तो वो बाहर ही नहीं निकालते। लिहाजा उसकी वापसी के लिए जो इमरान खान साहब रास्ता बना रहे थे उस रास्ते के आगे एक बंद बांध दिया है उन लोगों ने। ठीक है इमरान साहब, ये बताएं कि इस सारे नैरेटिव में, इस सारी जो आपने एक बयान किया सारी सूरत हाल को अपने तनाजुर में, इसमें इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का मंशूर, इमरान खान की सियासत, इमरान खान के असम्बली में खड़े होकर आने के बाद पहले जो उन्होंने बयानात दिए कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, किसी को मुल्क से बाहर जाने नहीं दूंगा, सब चोरों का एहतसाब होगा, वो कहाँ पे गया? वो तो फौत होता दिखाई दे रहा है हमें। कैसे करेगा एहतसाब? इस सिस्टम में तो नहीं होगा। और जिसका एहतसाब शुरू करता है वो कहता है जी मेरा पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझे कानूनी केसेस को यहाँ सियासी बना दिया जाता है और राज्य के सियासी बनाया जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने कहा जी आप जवाब देंगे तो मैं 3 लाख बंदे लेकर आऊंगा।
زرداری صاحب سے کہتے ہیں جواب دیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بندے پہنچ جاتے ہیں عدالتوں میں. نواز شریف صاحب سے کہتے ہیں جواب دیں، ان کو سزا ہوتی ہے، وہ یہاں سے جیل سے نکلتے ہیں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ جیل سے نکلتے ہیں، عدالت ان کو اجازت دیتی ہے، وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یعنی عجیب قسم کا یہاں پہ پاکستان کا سسٹم ہے. اس سسٹم کے بیچ میں احتساب ممکن نہیں ہے، اس سسٹم کے ساتھ احتساب ہو نہیں سکتا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بسکون کرے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی چور نہیں پکڑا جانے والا، نہ کوئی پیسے آنے والے ہیں، صرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، یہ گورنمنٹ آئی اور یہ بھی چلی جائے گی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی تکلیف امید تو کی ہو رہی کرن ہے. تو بتائیں لوگوں کو، اتنی آپ نے صحافت کی، اتنا آپ کا ماشاء اللہ تجربہ ہے. تکلیف تو ہو رہی ہے. آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر آپ ایک ڈی سی ان کی مرضی کے بغیر لگ جائے نا، یا کوئی ان کا مخالف آدمی جو ہے وہ سیکٹری بھرتی ہو جائے، تو یہ اپنا کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں. ان کا مخالف آدمی کھل کے ہنس لے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں چیزیں ان کی مرضی سے چلیں. جب ایسے لوگوں کو آپ ڈیٹین کر دیتے ہیں، چند دنوں کے لیے بند کر دیتے ہیں، یا ان کو آپ اقتدار سے دور رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے. سزا تو انہیں بھی مل رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، سزا تو انہیں بھی مل رہی ہے. وہ اس موج میں، اس مستی میں نہیں ہے جس موج میں اور جس مستی میں ہوا کرتے تھے. آج کل انہوں نے انقلاب کا ایک نعرہ لگایا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کے انقلاب کے پیچھے سب کو چلنا چاہیے جب وہ اپنے آپ کو نیب کے کرپشن زدہ کیسز کے اندر سے کلیئر کر دیں. یہ کیسز دیکھیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے اوپر ایک تلوار بن کے لٹکے رہ سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. عمران خان اس سسٹم کے ہوتے ہوئے ان کو سزائیں دلا کے ان سے پیسے واپس چھیننے میں اب تک ناکام رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ یہ خود بھی اپنے آپ کو بے گناہ کرنے میں اور ان میں سے نکل جانے میں ناکام رہے ہیں. یہ سسٹم جتنا برا ہے، یہ جتنا برا ہے اتنا کمپلیکس بھی ہے. یہ اس میں سے بچ کے اتنی جلدی نکل بھی نہیں پائیں گے. ہاں یہ ہے کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، ایک نیت کی گنجائش ہے. اگر پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا پوری طرح ساتھ دے کہ آپ یہ احتساب کر لیں تو شاید احتساب ہو جائے. اور اس کے بیچ میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بڑا کڑا احتساب ہونا چاہیے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کیوں نہیں دیتی ان کا عمران صاحب؟ یہ اسٹیبلشمنٹ والے بتائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ بتائیے مولانا صاحب کی سیاست کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ مولانا صاحب سر دیکھیں، فضل الرحمان صاحب جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں نا، جس جگہ پہ وہ پہنچ گئے ہیں، ان کی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ تھوڑی سی سیٹیں جیتتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کو رستہ بنا کر دیتی تھی، کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ، کبھی مشرف صاحب کے ساتھ، کبھی پی ایم ایل این کے ساتھ. تو اسٹیبلشمنٹ ان کو ایڈجسٹ کرتی رہی ہے پچھلے 20-30 سالوں میں. اب پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں. یہ ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا وہ حال کروں گا جو امریکیوں کا حال افغانستان میں مجاہدین نے کیا ہے. تو یعنی اس طرح کی دھمکیاں پاکستان کی فوج کو مولانا فضل الرحمان صاحب لگا رہے ہیں. اب یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ ایک آدمی جو سارا زندگی اس نے اسی نرسری کے اندر، اسی گملے کے اندر اس کی پیدائش ہوئی اور اس کے بیچ میں وہ پل کے بڑا ہوا، تو پہلی مرتبہ انہوں نے اس کو کہا کہ جی اب اس دفعہ حکومت میں آپ کا حصہ نہیں ہے، یا ہم نہیں دلا سکتے، یا عمران خان آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو مولانا صاحب غصے میں آ گئے. وہ اپنا غصہ اتار رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ پرسنل. اس میں کوئی ملک کا مفاد، اس میں کوئی اقتدار کی پالیٹکس، یا اس میں کوئی اصولی موقف، یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا یہ جتنے الفاظ ہیں، اصولی موقف، حکومت کا اچھا کام کرنا، عوام کی فلاح، یہ صرف سیاسی باتیں، سیاسی بیانات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب جو ہے وہ مایا ہے. مولانا صاحب کا جو ہے نا وہ مسئلہ اقتدار ہے. جو نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر خزانے کی چابی اس شخص کو دیں تو یہ بہت خوش ہوتا ہے اور پھر یہ خوش رہتا ہے. دیکھیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا 94-93 میں. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں ایک تصویر ہے بلیک اینڈ وائٹ، آپ ابھی کھولیے گا، آپ کو مل جائے گی تھوڑی دیر میں گوگل پہ، اور جب یہ پروگرام آن ایئر جائے تو دکھا بھی سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. تو وہی مولوی جس نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا تھا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، وہ اس عورت کے قدموں میں وہاں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے بعد اس مولوی کو ملا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو فارن افیئرز کی ایک جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے چیئرمین بن گئے تھے مولانا صاحب، اور دوسرا مولانا صاحب کو افغانستان ڈیزل سپلائی کے پرمٹ مل گئے تھے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جتنا مولانا صاحب کو ایکسپوز کیا پاکستان کی تاریخ میں
اور کوئی نہیں کر سکا. تو آج تو پیپلز پارٹی بھی بی بی شہید کی پارٹی اور بہت ساری اور پارٹیز ایک ساتھ ہیں اور مولانا ان کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ مولانا آپ کا اگر میں بیانیہ لوں یا آپ کا نیریٹو سامنے رکھوں, مولانا ان کا استعمال کر رہے ہیں یا یہ سب مل کے پھر مولانا کا استعمال کر رہے ہیں؟ ان میں سے کیا چیز آپ کو کیا دکھ رہی ہے؟ یہ سارے اپنی اپنی جان بچا رہے ہیں بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ وہی مولانا ہیں جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے تھے. یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. یہ پارٹی اب تبدیل ہو چکی ہے. بے نظیر کا ایک مشن تھا, وہ ایک نیریٹو کے ساتھ چلتی تھی, اس کا اپنا ایک نظریہ تھا, وہ کمپرومائزز بھی کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود بے نظیر بھٹو ایک ایسی پولیٹیشین تھی جو حقیقت میں تبدیلی چاہتی تھی, اور ان کو یہ پتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی یہ تبدیلی آ جائے گی, اور بہت برداشت بھی تھی ان کے اندر, بڑے طریقے سے چلتی تھی, اور پولیٹیکلی ان کا وزڈم بہت تھا. یعنی مولانا صاحب جیسے بندے کو انہوں نے ایک ملاقات میں ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا. اب دوسری جانب جو پی ایم ایل این ہے جو کل تھی وہ آج ہے. نہ پی ایم ایل این بدلی ہے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب بدلے ہیں. اس وقت مفادات کی سیاست ہو رہی ہے. مولانا صاحب کے پاس مدارس کے بچے, اور وہ جب چاہیں ان کو لا کے وہاں پہ سڑکوں پہ بٹھا سکتے ہیں. پیپل پارٹی کو اگر آپ کہیں کہ 10 دن تک آپ نے, میں یہاں پہ آپ کو انٹروین کروں گا. جو مدارس کے بچوں کا آپ نے ذکر کیا عمران صاحب, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ مدارس کے بچوں کا جو اپنی وہ فورس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ہم نے ان کے پچھلے جلسے جو اسلام آباد میں انہوں نے کیے اس کے اندر ہم نے فورس باقاعدہ ان کی فورس دیکھی کہ انہوں نے ایک بندے نے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور وہ مارچنگ پریڈ آگے کرتا جا رہا ہے, اور پیچھے بالکل جس طرح ایک ملٹری پریڈ کرتی ہے وہ ملٹری پریڈ کرتی آ رہی ہے ایک یونیفارمٹی کے اندر. یہ کیا چل رہا ہے؟ بچے تو وہاں پہ لوگ بھیجتے ہیں مدرسوں کے اندر پڑھنے کے لیے کہ کوئی قرآنی اسلامی تعلیمات وہ پڑھیں. ہم ادھر دیکھتے ہیں مولانا صاحب جب جلسے کرتے ہیں یا جو گجرانوالہ میں کرنے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ پوری ایک فورس ہے ملٹری کی صورت میں جو بنی ہوئی ہے, جو پرائیویٹ ملٹری انہوں نے بنائی ہے. کچھ اس کے بارے میں بتائیے, مدرسوں کا کیا رول ہے, یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے مدارس ہمارے سر آنکھوں پہ, وہاں بڑی اچھی دینی تعلیم دی جاتی ہے, بڑے اچھے اساتذہ موجود ہیں, بڑے ہونہار طلبہ موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جب استاد کی عزت تو مین چیز ہے. جب آپ کو آپ کے استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے, تو پھر طلبہ نہ نہیں کر سکتے. وہ ان کی عزت کرتے ہیں, وہ جہاں پہ بھی لے جائیں گے وہ چلے جائیں گے. ان کو مرنے کے لیے بھی کہیں گے, وہ اپنی جان بھی دے دیں گے. استاد کا احترام ہے, استاد کی عزت ہے. تو ٹیکنیکلی وہ بچے تو ٹھیک کر رہے ہیں, جہاں ان کا استاد کہہ رہا ہے وہ جا رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب چاہتے ہیں ان کو نکالتے ہیں, ایک جلسہ کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ختم نبوت کے نام کے اوپر جلسہ کریں گے, اور اس کے اندر ساری پولیٹکس ہوگی, ختم نبوت کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے. تو یہ اس طریقے سے دین کو یا مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا, یعنی ایکچولی جو مقصد ہوتا ہے اس طرح کی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاست کریں گے اور سیاست کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن یہ الٹا کام ہو رہا ہے. وہ یہ رہا ہے کہ یہ سیاست کریں گے اور اپنے دین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاست کریں گے. یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے پاکستان میں. تو وہ اپنا ذاتی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں دین کو بھی استعمال کرتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ نیا نہیں ہے, بہت ساری اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی یہ کر رہی ہیں. مولانا صاحب کے کرپشن کے کیسز ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے کہ مولانا صاحب کے قریبی ترین ساتھی ہیں, یعنی کس طرح انہوں نے زمینیں اپنے نام 200 روپے کنال کے لحاظ سے اپنے نام پہ 1200 کنال زمین, انہوں نے قیمتی زمین جو فوجیوں کی شہداء کی زمین تھی وہ جی ایچ کیو سے مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے مولانا صاحب نے اپنے ساتھیوں کے نام پہ کروائی, اور بہت قریبی لوگ ہیں. یعنی آپ یہ کسی عالم دین سے توقع تو نہیں کر سکتے. انصار عباسی ہیں ایک سینئر جرنلسٹ, انہوں نے ان کو چیلنج کیا تھا, یہ ان کے چیلنج کا کبھی جواب بھی نہیں دے پائے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وضو کر کے آئیں پھر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیں. میں وضو کر کے آیا ہوں اور وضو کر کے بیٹھا ہوں. آپ نے کیا وضو؟ جی بالکل, میں وضو کر کے آیا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بغیر وضو کے ہم نہیں لے سکتے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مطابق. تو ہم باوضو ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عالم دین ہے وہ عالم دین رہیں, اور جو دین کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے وہ نہ کریں. ہاں, سیاست کو استعمال کریں اور دین کا فائدہ کریں تو وہ بہتر ہے. اچھا یہ بتائیں, نیب آپ نے ان کا ذکر کیا, ان کے خلاف جو کیسز ہیں نیب نے ان کو جو ہے وہ اب طلبی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب طلبی ہوگی اور طلبی کے بعد کیس بڑھے گا, یا ہو سکتا ہے گرفتاری بھی ہو جائے. آپ نے ہی بتایا, وہ ہم نے خبروں میں بھی دیکھا کہ مولانا صاحب اور ان کی پارٹی کہتی ہیں بھائی ہم کوئی گرفتاری نہیں دینے والے. یا ہمارے شو میں آئے, ان کے ترجمان بھی آئے, عبدالغفور حیدری صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ گرفتاری دینے کے موڈ میں نہیں ہیں.
اگر ایک لافل انسٹیٹیوشن ان کو بلاتا ہے، ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے اور مولانا صاحب کہتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ بھائی اے پی سی ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے، میں نہیں آؤں گا، آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں رہے گی گورنمنٹ کے؟ کیا ہوگا؟ آپ رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں، قانون سب کے لیے برابر کریں، اور پھر ایک لاٹھی کے ساتھ آپ سب کو ہانکیں، دو نہیں ایک پاکستان آپ بنائیں، تو پھر آپ کو اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمن آئے گا تو ان کو چپ کر کے جا کے اپنے ڈرائیور کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا کہ جناب میں آگے ہوں، میں سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہ ایسا ہوگا، لیکن تب ہوگا جب سب کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ صرف مولانا کو بلائیں گے اور زلفی بخاری کو نہیں بلائیں گے، جب آپ ان کو نہیں بلائیں گے، زرداری صاحب کو بلائیں گے، نواز شریف صاحب کو بلائیں گے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں بلائیں گے، خسرو بختیار کو نہیں بلائیں گے، دیگر کو نہیں بلائیں گے، جب عثمان بزدار جو ہے وہ جواب دینے بھی نہیں جائے گا دوبارہ نیب کو، تو پھر تو یہ ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ کا کیا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان پہ بھی بڑے خطرناک قسم کے کیسز جو ہے وہ ہیں، کیا لگتا ہے مریم کا کیا فیوچر ہے سیاست کا؟ دیکھیں اگر تو وہ انقلابی سیاست کرے گی پھر تو ان کا فیوچر ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، کیونکہ پاکستان جیسے ملک کے اندر سیکیورٹی کے بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں اور ان کی انپٹ رہتی ہے، امریکہ میں بھی انپٹ رہتی ہے پینٹاگون کی بہت زیادہ، اسی طرح انڈیا میں بھی رہتی ہے۔ یہ حقیقت کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن دنیا بھر میں یہ انپٹ ہوتی ہے اداروں کی سیاست کے اندر، اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے اور اپنی تنقید پہ، اور میاں نواز شریف صاحب اس پہ سونے پہ سہاگا کر چکے ہیں۔ اس کو اب کنٹرول کیسے کرنا ہے، میرے خیال میں انکنٹرولبل ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر مریم نواز صاحبہ کا بڑا برائٹ فیوچر ہے اگر وہ انقلاب لے آئے اس ملک میں، یعنی وہ ایسا کریں کہ پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، اور دفاعی ادارے ان سے معافی مانگ لیں مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، ہمیں بخش دیں آپ، اور وہ اتنی مضبوط پوزیشن میں چلی جائے کہ پورا پاکستان سڑکوں پہ ہو، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ جائے، اور جو پاکستان کی فوج ہے وہ ہتھیار ڈال دے عوام کے سامنے، تو پھر تو مریم نواز صاحبہ کی بات مانی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ کوشچن آپ سے اسی تناظر میں، میم شین اور نون مستقبل کس کا ہے؟ جس شین کی بات شیخ رشید کرتے ہیں نا، وہ شہباز شریف والا نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، اور وہ اب میرے سے آپ نہ پوچھے گا کون ہے، وہ شیخ رشید صاحب کا آپ انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں کہ جس شین کی آپ بات کرتے ہیں کیا وہ شہباز شریف ہے کہ جو شین بیچ میں سے نکلے گی، یا وہ شین کوئی اور ہے، تو وہ پھر آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ عمران خان صاحب موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے کل ضرور ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔